अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है उसका दूसरा पार्ट, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का उरूज का दौर बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इससे जो पीछे इसका पार्ट 1 मैंने बनाया है, जिसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़िंदगी का तकलीफ दे दौर बयान किया है और उसकी मश्क है, उसका लिंक दे दिया गया है। अब शुरू करते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अभी जेल ही में थे कि मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें हैं और 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 सरसब्ज खोशे हैं और 7 खुश्क खोशे हैं। बादशाह ने अपने वजीरों से इस ख्वाब की ताबीर पूछी। उन्होंने कहा, ये परेशान कर देने वाला ख्वाब है और हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। इस पर बादशाह ने आज़ाद हो जाने वाले खादम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम याद आ गए। उसने बादशाह से कहा कि मैं ऐसे शख्स को जानता हूँ जो इस ख्वाब की ताबीर बता सकता है। फिर वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास जेल में पहुंचा और उन्हें बादशाह का ख्वाब सुनाया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग 7 साल खूब खेती बाड़ी करोगे, खूब गला होगा और खुशहाली रहेगी। साथ ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने तदबीर भी बताई कि जो गला काटो थोड़ा सा इस्तेमाल करो, बाकी खोशों में रहने दो ताकि अनाज देर तक महफूज रहे। फिर फरमाया कि खुशहाली के इन 7 सालों के बाद कैद के साल 7 साल आएंगे जिसमें ये बचा हुआ अनाज काम आएगा। इन 7 सालों के बाद दोबारा बारिशें होंगी और कहत दूर हो जाएगा। खादम ने जब बादशाह को ख्वाब की ताबीर और कहत से निमटने की तदबीर बताई तो वो बहुत खुश हुआ। बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फौरन अपने पास बुलवाया। जब बादशाह ने का पैगाम लेकर कासिद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जेल से बाहर आने से इनकार कर दिया। उन्होंने फरमाया कि पहले बादशाह से कहो वो मालूम करे कि उन औरतों का क्या मामला था जिन्होंने अपने हाथ जख्मी कर लिए थे। बादशाह ने उन औरतों को बुलाकर पूछ-गूछ की तो जुलेखा ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी का एतराफ़ किया। तब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बादशाह के पास तशरीफ़ लाए। बादशाह ने आपको बहुत पसंद किया और मोतमिद खास बनाना चाहा। इस पर आपने फरमाया कि मुझे ज़मीन के ख़जानों का ज़िम्मेदार बना दो क्योंकि मैं इल्म भी रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़ास वज़ीर बना लिया। यूँ रफ्ता रफ्ता हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मिस्र की एक साहिब इख्तियार शख्सियत बन गई। कुछ अरसा में खुशहाली के 7 साल गुजर गए और कैद वाले साल शुरू हो गए। ये कहद बड़े इलाके तक फैल गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्दा तदबीर से मिस्र में बड़ी मिकदार में गल्ला मौजूद था। जल्द ही ना सिर्फ मिस्र बल्कि दूर दराज के इलाकों तक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की रहमदिली और सस्ती कीमत में गल्ला देने की शोहरत हो गई। जब ये शोहरत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों तक पहुंची कि अजीज़े मिस्र सस्ती कीमत में लोगों को गल्ला दे रहे हैं तो आपके भाई भी गल्ला खरीदने का इरादा से मिस्र पहुंचे। जब भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, लेकिन भाई उन्हें ना पहचान सके। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भाइयों पर अपनी हकीकत जाहिर ना होने दी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से कहा, उनके घर वालों की खैरियत मालूम की, उनकी अच्छी मेहमान नवाजी की और उनके बाल के साथ ही उनकी रकम भी वापस रखवा दी। जब भाई रुखसत होने लगे तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगली मर्तबा अपने भाई बिन्यामीन को भी अपने साथ लेकर आना। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को तनबीह की कि अगर तुम अपने भाई बिन्यामीन को ना लाए तो फिर मैं तुम्हें गल्ला नहीं दूंगा। भाई जब घर वापस पहुंचे तो अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अपने भाई कि अगर हम बिन्यामीन को साथ लेकर नहीं गए तो हमें गल्ला नहीं दिया जाएगा। जब उन्होंने अपना सामान खोला अपनी रकम को मौजूद पाया, वो पुकार उठे, अब्बा जान देखें हमारी रकम भी हमें वापस कर दी गई है। अब तो हम जरूर अपने भाई को साथ लेकर जाएंगे और अपने घर वालों के लिए गल्ला लेकर आएंगे और हम सब मिलकर बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे।
حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم پر اسی طرح بھروسہ کروں جیسا کہ میں نے یوسف کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا۔ اصل بھروسہ کے لائق تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تم سب مجھ سے وعدہ کرو کہ بنیامین کو میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے، سوائے اس کے کہ اللہ کچھ اور معاملہ فرما دے۔ بھائیوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا اور خوشی خوشی مصر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ 11 جوان بھائیوں کو ایک ساتھ مصر میں داخل ہوتے دیکھ کر کوئی ان سے حسد نہ کرے یا کوئی انہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم حاصل تھا اس کی بنا پر حضرت آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم سب مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ بیٹوں نے اپنے والد کے حکم کی تعمیل کی اور الگ الگ دروازوں سے مصر میں داخل ہوئے۔ جب بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس بٹھایا اور رازداری سے فرمایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اب تم میرے پاس ہی رہو گے، تم بھائیوں کی بدسلوکی پر افسوس نہ کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو مصر میں روکنا چاہتے تھے، لیکن بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تدبیر سمجھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے تھیلے میں اپنا قیمتی پیالہ جس سے ناپ کر غلہ دیا جا رہا تھا رکھوا دیا۔ پھر بادشاہ کے محافظوں میں سے ایک نے آ کر بھائی سے کہا کہ تم چور ہو اور تم نے بادشاہ کا پیالہ چرایا ہے۔ بھائیوں نے کہا ہم یہاں چوری کرنے نہیں آئے اور نہ ہی کوئی فساد چاہتے ہیں۔ محافظوں نے کہا اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہاری سزا کیا ہوگی؟ بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ہاں چور کی سزا یہ ہے کہ ہم چور کو غلام بنا لیتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تلاشی لینا شروع کی، پہلے اپنے بڑے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی اور اس کے تھیلے سے پیالہ نکال لیا۔ جب بھائیوں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی اس الزام تراشی پر صبر کیا اور دل میں کہا کہ جو تم باتیں بناتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، وہ بنیامین کی جدائی برداشت نہ کر سکیں گے، لہذا آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اور اسے چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو ناانصافی ہے کہ ہمارا سامان کسی کے پاس سے نکلے اور اس کے بدلے ہم اپنے پاس کسی اور کو رکھ لیں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ جب بنیامین کو لے جانے میں کامیاب نہ ہوئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم والد صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ بڑے بھائی نے کہا میں تو والد صاحب کا سامنا نہیں کر سکتا، ہم سے پہلے بھی یوسف کے بارے میں غلطی ہو چکی ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا پھر اللہ تعالیٰ خود ہی میرے لیے فیصلہ فرما دے اور حقیقت حال واضح ہو جائے۔ لہذا باقی 9 بھائی واپس اپنے والد کے پاس چلے آئے۔ بھائیوں نے گھر آتے ہی والد صاحب سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہ آ سکا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں تو صبر ہی کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے باقی 3 بیٹوں کو واپس پاس لے آئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی یاد میں اتنے غمزدہ رہے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ فرماتے ہوئے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور ایک مرتبہ پھر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ بھائی دوبارہ مصر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے درخواست کی کہ ہمارے خاندان والوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے پاس رقم بھی پوری نہیں ہے، ہمیں تھوڑی قیمت کے بدلہ میں پورا غلہ عطا فرما دیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی تکلیف دیکھی حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے بھائیوں کی تکلیف دیکھی نہ گئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو حقیقت سے آگاہ فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنی نادانی میں اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں نے جب یہ سنا تو حیرت سے بولے، تو کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ بھائیوں پر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت واضح ہو گئی تو انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور بڑے شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے بھی اپنے بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا، میری قمیض لے جاؤ اور اس کو میرے والد محترم کے چہرے پر ڈال دو، اس سے ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے فرمایا کہ اپنے والدین اور تمام گھر والوں کو لے کر آپ سب میرے پاس مصر آ جائیں۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اور بھائیوں کے ساتھ ابھی مصر سے روانہ ہی ہوئے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو میلوں دور کنعان میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ وہ گھر والوں سے فرمانے لگے، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا، یقیناً آپ تو اپنی اسی پرانی محبت میں ہیں، یوسف کے غم میں آپ نے اپنی بنائی کھو دی ہے۔ بہرحال کچھ ہی دنوں میں قافلہ کنعان پہنچ جائے گا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو اللہ نے اس کی برکت سے ان کی بنائی لوٹا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں سے فرمایا کہ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بیٹوں نے کہا، ابا جان ہمارے لیے اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ ہمیں معاف فرما دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ جب قافلہ مصر کے قریب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے باہر نکل کر اپنے گھر والوں کا استقبال کیا اور فرمایا کہ امن و سکون کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ اور 11 بھائی سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ میں چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پکار اٹھے کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ دنیا والوں کی سازشیں بہت معمولی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت بہت بڑی ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو، ساری دنیا مل کر بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کامیابی آخرکار انہیں ملتی ہے جو حق پر کھڑے رہتے ہیں۔ آگے ہم اس سے ریلیٹڈ مشق شروع کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ اس کوشچن نمبر 1 کا پارٹ 1 ہے، حضرت یوسف علیہ السلام آہستہ آہستہ مصر میں بن گئے۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے بااختیار شخصیت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر سے بڑی مقدار میں غلہ موجود تھا مصر میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر گئے غلہ لینے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں اپنے بھائیوں سے سلوک کیا، مہمان نوازی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کا نام تھا بنیامین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چھوٹے بھائی کو روکنے کے لیے چھپا دیا قیمتی پیالہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں کھو دی بینائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بھجوائی اپنی قمیض۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں کافر۔ مصر آمد پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو بٹھایا تخت پر۔ کوشچن نمبر 2، مختصر جواب دیجئے۔ اس کا پارٹ 1 ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے کیسے نکالے گئے؟ اس سوال کا جواب ہے، بادشاہ کو خواب کی تعبیر اور قحط سے نمٹنے کی تدبیر بتانے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال دیا گیا۔ کوشچن نمبر 2 کا پارٹ 2، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کو کیوں کہا؟
اس کا جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ 11 جوان بھائیوں کو ایک ساتھ مصر میں داخل ہوتا دیکھ کر کوئی ان سے حسد نہ کرے یا کوئی انہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ کوشچن نمبر 3، حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس کیسے روکا؟ اس سوال کا جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے تھیلے میں اپنا قیمتی پیالہ جس سے وہ ناپ کر غلہ دیا جا رہا تھا رکھوا دیا۔ کوشچن نمبر 4، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے واپس آئی؟ اس کا جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کی بنائی لوٹا دی۔ کوشچن نمبر 5، مصر میں کتنے سال قحط اور کتنے سال خوشحالی رہی؟ مصر میں 7 سال قحط اور 7 سال ہی خوشحالی رہی۔ کوشچن نمبر 3، یہ لانگ کوشچن ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ عروج پر نوٹ لکھیں، کیونکہ یہ 10 مارکس کا کوشچن ہے۔ 10 نمبروں میں کے لیے آپ کو یہ سارا جو ہے پڑھ کر اس میں سے خود سے اپنے الفاظ میں بیان کرنا پڑے گا، اور جو بچے خود نہیں لکھ سکتے وہ اسی کو یاد کر لیں اور اس کو لکھنے کی کوشش کریں۔ اب ہماری یہ مشق جو اس سے ریلیٹڈ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ عروج سے ریلیٹڈ تھی وہ ختم ہوئی۔ اللہ حافظ۔